अज़ीज़ बच्चों और मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। बच्चों, आप तमाम का इस डिजिटल लेसन में खैर मक़दम किया जाता है। आज हम जमात नहुम का सबक 2 फरलांग लंबी सड़क पढ़ेंगे। बच्चों, ये सबक अफ़साने पर मबनी है, तो आइए अफ़साने की इस तारीफ़ को जान लेते हैं। उर्दू अदब के असनाफ़ में अफ़साने का मर्तबा बहुत बुलंद है। अफ़साना उस कहानी को कहते हैं जिसमें ज़िंदगी के किसी एक वाक़े का बयान होता है। ये एक नसरी तख्लीक़ है। अफ़सानों के किरदार हमारी ज़िंदगी और तजुर्बों से मुताबिक़त रखते हैं। अफ़साना इख्तिसार के साथ ज़िंदगी के किसी अहम गोशे को हमारे सामने पेश करता है। अफ़साना निगार का मुशाहिदा और इंसानी नफ्सियात का मुतालिया गहरा होता है। अभी आपने अफ़साने का तारुफ़ सुना। बच्चों, आइए आज के अफ़साना निगार किशन चंद्र के बारे में भी हम मालूमात हासिल करते हैं, जो हमारी दरसी किताब में मौजूद है। किशन चंद्र 23 नवंबर 1913 ईस्वी को भरतपुर, राजस्थान में पैदा हुए। इनका मजहबी अक़ीदा सनातन धर्म था। इनके वालिद मेडिकल ऑफिसर थे। किशन चंद्र ने भरतपुर और पूंछ में तालीम हासिल की। उन्होंने 5वीं जमात तक उर्दू पढ़ी और 6ठी जमात से बजाय उर्दू संस्कृत पढ़ने लगे। मैट्रिक करने के बाद किशन चंद्र 1929 ईस्वी में लाहौर मुंतकिल हो गए। यहीं उन्होंने 1933 ईस्वी में आर्ट्स के मज़ामीन में ग्रेजुएशन किया और अंग्रेज़ी अदब में एमए किया। इसके बाद 1937 ईस्वी में एलएलबी की तकमील भी की। किशन चंद्र ने अफ़साने, नावल, ड्रामे, रेडियो ड्रामे, रिपोर्टाज, तंज़िया मज़ाहिया नावल और खाके लिखने के अलावा मेरी यादों के चनार के उन्वान से अपनी सवाने उम्री भी लिखी है। उन्होंने एक अरसे तक तरक्की पसंद मुसन्निफ़ीन के सदर की हैसियत से फ़राइज़ भी अंजाम दिए। 1977 ईस्वी में उनका इंतकाल हुआ। किशन चंद्र की तख्लीक़ात, चाहे वो अफ़साने हों कि नावल या कुछ और, इनमें इंसान दोस्ती और इंसानी अज़मत लाज़मी तौर पर मौजू का हिस्सा होते हैं। बच्चों, किशन चंद्र का शुमार प्रेमचंद के बाद उर्दू अदब में सफ़े अव्वल के अफ़साना निगारों में होता है। वो बहुत ही मशहूर माया नाज अफ़साना निगार गुज़रे हैं। उनके अफ़सानों में एक समाजी हिस्सियत होती है। वो फ़िक्र छोड़ते हैं। उन्होंने 20 से ज़ायद नावल लिखे और 30 से ज़ायद अफ़साने। इनके मशहूर अफ़सानों में महालक्ष्मी का पुल, कांच की किरचियाँ और बहुत से अफ़साने हैं। बच्चों, ये तरक्की पसंद मुसन्निफ़ीन से वाबस्ता थे, इसलिए अपनी कहानियों में अदब बराए ज़िंदगी को पेश करते हैं। आइए सबक की इब्तिदा से पहले पढ़िए सोचिए बोलिए के तहत जो शेर दिया गया है, उस शेर की जानिब चलते हैं। बाज़ीचे अतफ़ाल है दुनिया मेरे आगे, बाज़ीचे अतफ़ाल है दुनिया मेरे आगे, होता है शब रोज़ तमाशा मेरे आगे। शायर ने दुनिया को किससे तशबीह दी है? बाज़ीचे अतफ़ाल से क्या मुराद है? शब रोज़ के तमाशों से क्या मुराद है? अक्सर तमाशे हमें कहाँ देखने को मिलते हैं? हाँ, तो बच्चों, शायर ने इस दुनिया को बाज़ीचे अतफ़ाल कहा है। यानी बच्चों, बाज़ीचे अतफ़ाल के माने वो बच्चों के खेल की जगह, वो बच्चों का मैदान जहाँ बच्चे अपना खेल खेला करते हैं, उसे बाज़ीचे अतफ़ाल कहा जाता है। शायर कहता है कि ये दुनिया बाज़ीचे अतफ़ाल की तरह है। यहाँ पर नए नए नित नए खेल होते हैं, रोज़ रोज़ नए हंगामे होते हैं और इस तरीक़े से हमारी ज़िंदगी यूं ही चलती रहती है। किशन चंद्र का जो दिल है वो बेताब होकर रह जाता है। इन सड़क पर जो हवादिस होते हैं, जो वाक़यात रूनुमा होते हैं, उसे देखकर वो बेचैन हो जाते हैं। यानी किशन चंद्र आप तमाम से ये कहना चाहते हैं कि उनका ऑफ़िस उनके घर से 2 फरलांग लंबी सड़क पर था। यानी बच्चों, 1 फरलांग 220 गज़ के मुमासिल होता है। यानी उनका घर 440 गज़ की दूरी पर था।
وہ گھر سے جب بھی نکلتے سڑک پر جو بھی واقعات ہوتے، جو بھی ہنگامے ہوتے، جو بھی چہل پہل ہوتی، جو بھی کردار ایک دوسرے سے انسان بات کرتے، ان سب کو غور سے دیکھتے، اور اسی کو انہوں نے یہاں پر قلم بند کیا ہے۔ تو آئیے سبق کی جانب چلتے ہیں۔ کچہریوں سے لے کر کالج تک بس یہی کوئی 2 فرلانگ لمبی سڑک ہوگی۔ ہر روز مجھے اسی سڑک پر سے گزرنا ہوتا ہے، کبھی پیدل، کبھی سائیکل پر۔ سڑک کے 2 رویہ شیشم کے سوکھے سوکھے اداس سے درخت کھڑے ہیں، ان میں نہ حسن ہے نہ چھاؤں، سخت کھردرے تنے اور ٹہنیوں پر گدھوں کے جھنڈ۔ سڑک صاف، سیدھی اور سخت ہے۔ متواتر 9 سال سے میں اس پر چل رہا ہوں، نہ اس میں کوئی گڑھا دیکھا ہے نہ شگاف۔ سخت پتھروں کو کوٹ کوٹ کر یہ سڑک تیار کی گئی ہے، اور اب اس پر کول تار بھی بچھی ہے، جس کی عجیب سی بو گرمیوں میں طبیعت کو پریشان کر دیتی ہے۔ سڑکیں تو میں نے بہت دیکھی بھالی ہیں، لیکن جتنی اچھی طرح سے میں سڑک کو جانتا ہوں، کسی اپنے گہرے دوست کو بھی اتنی اچھی طرح نہیں جانتا۔ متواتر 9 سال سے اسے جانتا ہوں، اور ہر صبح اپنے گھر سے جو کچہریوں سے قریب ہی ہے اٹھ کر دفتر جاتا ہوں، جو لا کالج کے پاس واقع ہے۔ بس یہی 2 فرلانگ کی سڑک ہر صبح اور ہر شام کچہریوں سے لے کر لا کالج کے آخری دروازے تک، کبھی سائیکل پر، کبھی پیدل۔ اس کا رنگ کبھی نہیں بدلتا، اس کی حیت میں تبدیلی نہیں آتی، اس کی صورت میں روکھاپن بدستور موجود ہے، جیسے کہہ رہی ہو مجھے کسی کی کیا پرواہ، اور یہ ہے بھی سچ۔ ہاں تو بچوں، ابھی آپ نے سنا نا کہ مصنف روزانہ 2 فرلانگ لمبی سڑک کبھی پیدل گزرتا ہے تو کبھی سائیکل پر، اور روزانہ وہ مشاہدہ کرتا ہے اس سڑک کے دونوں جانب شیشم کے درخت ہیں، اور ان درختوں پر گدھوں کے جھنڈ ہیں، اور یہ سڑک انتہائی مضبوط ہے، اور یہ سخت ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ اسے کسی کی کیا پرواہ، بس اسے تو پڑے رہنا ہے۔ اس پر جو حادثات ہوتے ہیں وہ اسے روزانہ دیکھتی جاتی ہے، مگر اس کا کوئی اظہار نہیں کرتی۔ وہ کہتے ہیں بچوں کہ وہ سڑک کو اتنی اچھی طرح جانتے ہیں جیسے ان کے قریبی دوست ہوں، کیونکہ وہ متواتر 9 سال سے اس پر چل رہے ہیں۔ آگے دیکھیے وہ اس سڑک کے تعلق سے کیا کہتے ہیں۔ اسے کسی کی پرواہ کیوں ہو؟ سینکڑوں ہزاروں انسان، گھوڑے، گاڑیاں، موٹریں اس پر سے ہر روز گزر جاتی ہیں، اور پیچھے کوئی نشان باقی نہیں رہتا۔ اس کی ہلکی نیلی اور سونلی سطح اس طرح سخت اور سنگلاخ ہے جیسے پہلے روز تھی جب ایک یورپین ٹھیکیدار نے اسے بنایا تھا۔ اس سڑک کو کسی سے کیا پرواہ؟ اس پر سینکڑوں روز موٹریں گزرتی ہیں، گھوڑے گاڑیاں گزرتی ہیں، اور سائیکل پر لوگ گزرتے ہیں، مگر اسے کسی کی پرواہ نہیں ہے۔ وہ انتہائی سخت دل ہے، اس لیے کہ اسے ایک یورپین ٹھیکیدار نے بنایا تھا۔ ہاں تو بچوں، وہ یہاں پر ہمارے سماج کے ان ٹھیکیداروں پر چوٹ کرتے ہیں کہ سڑک ایک یورپین ٹھیکیدار نے جب بنایا تو اتنی مضبوط ہے کہ اس کی سختی ختم نہیں ہوتی، نہ وہ ٹوٹتی ہے نہ وہ پھوٹتی ہے، وہ انتہائی سخت جان ہے۔ اب بچوں، سڑک کے حالات بتانے کے بعد وہ اس سڑک پر کون سے واقعات رونما ہوتے ہیں وہ بتاتے ہیں۔ بڑے دلچسپ انداز میں وہ سڑک پر پیش آنے والے واقعات کو اور ان لوگوں کی باتوں کو پیش کرتے ہیں جو یا تو خوشحال ہیں، یا تو مصیبت زدہ ہیں، یا تو پریشان حال ہیں۔ آئیے سبق کی جانب بڑھتے ہیں۔ کیا سوچتی ہے، یا شاید سوچتی ہی نہیں، میرے سامنے ان 9 سالوں میں اس نے کیا کیا واقعات، حادثات دیکھے، ہر روز ہر لمحہ کیا نئے تماشے نہیں دیکھتی، لیکن کسی نے اسے مسکراتے نہیں دیکھا، نہ روتے ہی۔ ہائے بابو، اندھے محتاج غریب فقیر پر ترس کھاؤ۔ ارے بابا، اے بابو، خدا کے لیے 1 پیسہ دیتے جاؤ۔ ارے بابا، ارے کوئی بھگوان کا پیارا نہیں؟ صاحب جی، میرے ننھے بچے بلک رہے ہیں۔
अरे कोई तो तरस खाए इन यतीमों पर। 20 गदागर इसी सड़क के किनारे बैठे रहते हैं। कोई अंधा है तो कोई गंजा, किसी की टांग पर एक खतरनाक जख्म है तो कोई गरीब औरत 2-3 छोटे छोटे बच्चे गोद में लिए हसरत भरी निगाहों से राहगीरों की तरफ देखती है। कोई पैसा दे देता है, कोई त्योरी चढ़ाए गुजर जाता है। हाँ तो बच्चों, वो सबसे पहले सड़क पर मौजूद भिखारियों की तरफ मुतवज्जा होते हैं। भीख मांगने वाले गरीब फ़कीर, जो अंधे भी हैं, जो गंजे भी हैं, जो इंतहाई गरीब। बाज़ औरतें अपने बच्चों को गोद में लिए लोगों से सवाल कर रही हैं, अरे कोई बाबा, कोई हमें तरस खाए, कोई 4 पैसे दे जाए, कोई 2 पैसे दे जाए, हम गरीबों पर, हम पर तरस खाए। वो यही कहते हुए सदाएं लगा रहे हैं। और इन सदाओं को सुनकर कोई जेब से पैसे निकाल कर देता है तो कोई त्योरी चढ़ाए आगे निकल जाता है। आगे देखते हैं बच्चों। काम, बेकारी, भीख। 2 लड़के साइकिल पर सवार हंसते हुए जा रहे हैं। एक बूढ़ा अमीर आदमी अपनी शानदार फिटन में बैठा सड़क पर बैठी हुई भिखारन की तरफ देख रहा है और अपनी उंगलियों से मूंछों को ताव दे रहा है। एक सुस्त मुजमहिल कुत्ता फिटन के पहियों तले आ गया। इसकी पसली की हड्डियां टूट गई हैं, लहू बह रहा है। इसकी आंखों की अफसुर्दगी, बेचारगी, इसकी हल्की हल्की दर्दनाक ट्याऊं ट्याऊं किसी को अपनी तरफ मुतवज्जो नहीं कर सकती। फिर कभी सड़क सुनसान हो जाती है। इसी तरह वो एक हादसे को पेश करते हैं जहाँ पर फिटन में एक मूंछों पर ताव देता हुआ आदमी बैठा हुआ है, जिसकी गाड़ी के नीचे एक कुत्ता आकर ज़ख्मी हो गया। उसकी फसलियाँ टूट गई हैं। उसकी जानिब कोई तवज्जो देने वाला नहीं है। हालांकि उस फिटन में बैठे मोटर कार के मालिक की नज़र उस भिखारन पर है जो रास्ते के किनारे भीख मांग रही है। वह ऐसी बातों की तरफ तवज्जो दिलाते हैं। आगे देखिए। शाम के धुंधलके में बिजली के खुमखुमे रोशन हो गए। मैंने देखा कि कचेरियों के करीब चंद मजदूर बाल बिखरे, मैले लिबास पहने बातें कर रहे हैं। भैया भर्ती हो गया? हाँ। तनख्वाह तो अच्छी मिलती होगी? हाँ। बड़ों के लिए कमाल आएगा। पहली बीवी तो एक ही फटी साड़ी में रहती थी। सुना है जंग शुरू होने वाली है। कब शुरू होगी, कब, इसका पता नहीं, मगर हम गरीब ही तो मारे जाएंगे। कौन जाने गरीब मारे जाएंगे या अमीर। नन्हा कैसा है? बुखार नहीं टलता, क्या करें। इधर जेब में पैसे भी नहीं हैं, उधर हकीम से दवा। भर्ती हो जाओ, सोच रहे हैं। फटी हुई धोतियाँ, नंगे पाँव, थके हुए कदम, ये कैसे लोग हैं? ये ना तो आज़ादी चाहते हैं ना हुर्रियत। ये कैसी अजीब बातें हैं। पेट, भूख, बीमारी, पैसे, खुमखुमों की जर्द जर्द रोशनी सड़क पर पड़ रही है। अब इसके बाद बच्चों, किशन चंद्र 2 मज़दूरों की बातों को कलमबंद करते हुए कहते हैं कि इसके भाई को नौकरी मिली है क्या? तो वो कहता है हाँ मिल गई है। हाँ तो वो बड़ों के लिए अच्छी अच्छी साड़ियाँ लाएगा। पहली बीवी तो एक ही साड़ी में रहती है। फिर वो एक दर्दनाक कर्बनाक वाक़े की तरफ इशारा करते हैं कि इसका एक बच्चा बीमार है। तो पूछते हैं कि बच्चे की बीमारी कैसी चल रही है? तो कहता है कि बीमारी कम होने का नाम ही नहीं लेती, क्योंकि इलाज के लिए मेरे पास पैसे नहीं हैं। तब दूसरा मज़दूर कहता है सरकारी अस्पताल में भर्ती हो जाओ। तो वो कहता है हाँ यही सोच रहा हूँ। शायद वो दूसरी जंग अज़ीम की इब्तिदा का ज़माना था, इसलिए बूढ़ा पूछता है कि जंग कब शुरू होने वाली है? तो वो कहता है कि जंग कभी भी शुरू हो, इसमें गरीब ही मारे जाते हैं। तब दूसरा कहता है गरीब क्या अमीर, कौन मारे जाएंगे इसका कोई पता नहीं। 2 औरतें, एक बूढ़ी एक जवान, उपलों के टोकरे उठाए खच्चरों की तरह हाँपती हुई गुजर रही है। जवान औरत की चाल तेज़ है। बेटी ज़रा ठहर तो। बूढ़ी औरत के चेहरे पर बेशुमार झुर्रियाँ हैं। इसकी चाल मध्यम है, इसके लहजे में बेकसी है। बेटी ज़रा ठहर, मैं थक गई।
میرے اللہ، اماں ابھی گھر جا کر روٹی پکانی ہے، تو تو باولی ہوئی ہے۔ اچھا بیٹی، اچھا بیٹی۔ بوڑھی عورت جوان عورت کے پیچھے بھاگتی ہوئی جا رہی ہے۔ بوجھ کے مارے اس کی ٹانگیں کانپ رہی ہیں، اس کے پاؤں ڈگمگا رہے ہیں۔ وہ صدیوں سے اسی سڑک پر چل رہی ہے، اپلوں کا بوجھ اٹھائے ہوئے۔ کوئی اس کا بوجھ ہلکا نہیں کرتا، کوئی اسے ایک لمحہ سستانے نہیں دیتا۔ وہ بھاگی ہوئی جا رہی ہے، اس کی ٹانگیں کانپ رہی ہیں، اس کے پاؤں ڈگمگا رہے ہیں، اس کی جھریوں میں غم ہے اور بھوک اور فکر اور غلامی اور صدیوں کی غلامی۔ اس کے بعد بچوں وہ ایک بوڑھی عورت اور ایک جوان لڑکی کے بارے میں کہتے ہیں کہ وہ راستے سے اپلوں کے ٹوکروں کو اٹھائے گزر رہے ہیں۔ جوان لڑکی تو تیز تیز نکل رہی ہے، جبکہ اس کی ماں جو ہے وہ پیچھے ہو جا رہی ہے کیونکہ وہ کمزور ہے۔ جبکہ بچی چل رہی ہے مگر بوڑھی کو دوڑنا پڑ رہا ہے، حالانکہ وہ کہہ رہی ہے کہ بیٹی ٹھہر جا، مجھے تکلیف ہو رہی ہے، میں تیز تیز نہیں چل سکتی۔ تب بچی کہتی ہے دیکھو ماں، مجھے گھر جا کر پکانا ہے۔ وہ اس جانب اشارہ کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اس ملک میں ضعیف ہونے کے باوجود بھی کام کرنا پڑتا ہے اور یہاں پر لوگ انہیں آرام کرنے کے لیے کچھ وقت نہیں دیتے۔ اس پر ایک شاعر نے کیا خوب کہا ہے بچوں، کبھی ختم ہی نہیں ہوتا یہ ضرورتوں کا پہاڑ، کبھی ختم ہی نہیں ہوتا یہ ضرورتوں کا پہاڑ، میرے بچے مجھے بوڑھا ہونے نہیں دیتے۔ تو اسی کے مصداق بچوں، اس ملک میں جہاں پر نوجوانوں کے لیے بہت سی آسائشیں ہیں، وہیں پر ان ضعیف لوگوں کے لیے آرام اور ان کا خیال نہیں ہے۔ 3-4 نوخیز لڑکیاں بھڑکیلی ساڑیاں پہنے باہوں میں باہیں ڈالے ہوئے جا رہی ہیں۔ بہن، آج شملہ پہاڑی کی سیر کریں؟ دوسری لڑکی کہتی ہے بہن، آج لارنس گارڈن چلیں؟ تیسری لڑکی کہتی ہے آج انارکلی، نہیں، دوسری کہتی ہے ریگل، اب پہلی کہتی ہے شٹ اپ یو فول۔ اس طرح سے کشن چندر نے یہاں پر کچھ منچیلی لڑکیوں کی بھی باتوں کو یہاں پیش کیا ہے جو آپس میں گفتگو کرتے ہوئے سڑک سے گزر رہی ہیں۔ آج سڑک پر سرخ حلوان بچھا ہے، آر پار جھنڈیاں لگی ہوئی ہیں، جا بجا پولیس کے سپاہی کھڑے ہیں، کسی بڑے آدمی کی آمد ہے، جبھی تو اسکولوں کے چھوٹے چھوٹے لڑکے نیلی پگڑیاں باندھے سڑک پر 2 رویہ قطاروں میں کھڑے ہیں۔ ان کے ہاتھوں میں چھوٹی چھوٹی جھنڈیاں ہیں، ان کے لبوں پر پپڑیاں جم گئی ہیں، ان کے چہرے دھوپ کی شدت سے تمتما اٹھے ہیں۔ اسی طرح کھڑے کھڑے وہ 1.5 گھنٹے سے بڑے آدمی کا انتظار کر رہے ہیں۔ جب وہ پہلے یہاں سڑک پر کھڑے ہوئے تھے تو ہنس ہنس کر باتیں کر رہے تھے، اب سب چپ ہیں۔ چند لڑکے ایک درخت کی چھاؤں میں بیٹھ گئے تھے، اب استاد انہیں کان پکڑ کر اٹھا رہے ہیں۔ شفیع کی پگڑی کھل گئی تھی، استاد اسے گھور کر کہہ رہا ہے او شفیع، پگڑی ٹھیک کر۔ پیارے لال کی شلوار اس کے پاؤں میں اٹک گئی ہے اور ازار بند جوتیوں تک لٹک رہا ہے۔ تمہیں کتنی بار سمجھایا ہے پیارے لال؟ اس پر بچے کہتے ہیں ماسٹر جی، پانی کہاں سے لاؤں؟ یہ بھی تم نے اپنا گھر سمجھ رکھا ہے؟ 2-3 منٹ اور انتظار کرو، بس ابھی چھٹی ہوا چاہتی ہے۔ یہاں پر کشن چندر نے بچوں بہت بڑی چوٹ کی ہے سماج پر۔ جب کسی اہم عمارت کا یا کسی مقام کا افتتاح ہوتا ہے نا بچوں، تو وہاں پر بڑے لوگوں کو مدعو کیا جاتا ہے اور ان بڑے لوگوں کے استقبال کے لیے سڑک کے دونوں جانب معصوم بچوں کو کھڑایا جاتا ہے۔ وہ اس تکلیف کو بیان کر رہے ہیں۔ بچے پیاس سے تلملا اٹھے ہیں، بچے دھوپ کی شدت سے پریشان حال ہیں، استاد ہے کہ پریشان۔ 2 منٹ، 3 منٹ، آدھا گھنٹہ، ماسٹر جی پانی، ماسٹر جی پانی، ماسٹر جی بڑی پیاس لگی ہے۔ لیکن استاد اب اس طرف متوجہ نہیں ہوتے، وہ ادھر ادھر دوڑتے پھر رہے ہیں۔ لڑکو ہوشیار ہو جاؤ، دیکھو جھنڈیاں اس طرح ہلانا۔ ابے تیری جھنڈی کہاں ہے؟ قطار سے باہر ہو جا بدماش کہیں کا۔
دیکھو دیکھو سواری آ رہی ہے۔ موٹر سائیکلوں کی پھٹ پٹ، بینڈ کا شور، پتلی اور چھوٹی جھنڈیاں بے دلی سے ہلتی ہوئیں، سوکھے ہوئے گلوں سے پس مردہ نعرے، بڑا آدمی سڑک سے گزر گیا۔ لڑکوں کی جان میں جان آ گئی۔ اب وہ اچھل اچھل کر جھنڈیاں توڑ رہے ہیں، شور مچا رہے ہیں۔ کشن چندر کہتے ہیں کہ بچے گھنٹہ آدھا گھنٹہ اس طریقے سے انتظار کرنے کے بعد میں اب وہ وقت آیا جب بڑا آدمی آ رہا تھا۔ کھانچے والوں کی صدائیں، ریوڑیاں، گرم گرم چنے، حلوہ پوری، نان کباب۔ ایک کھانچے والا ایک ترے والے بابو سے جھگڑا کر رہا ہے، مگر آپ نے میرا کھانچا الٹ دیا، میں آپ کو نہیں جانے دوں گا، میرا 3 روپے کا نقصان ہو گیا، میں غریب آدمی ہوں، میرا نقصان پورا کر دیجئے، میں جبھی آپ کو جانے دوں گا۔ میونسپلٹی کا پانی والا چھکڑا آہستہ آہستہ سڑک پر چھڑکاؤ کر رہا ہے۔ چھکڑے کے آگے جتے 2 بیل کی گردنوں پر زخم پیدا ہو گئے ہیں۔ چھکڑے والا سردی میں ٹھٹھرتا ہوا کوئی گیت گانے کی کوشش کر رہا ہے۔ بیلوں کی آنکھیں دیکھ رہی ہیں کہ ابھی سڑک کا کتنا حصہ باقی ہے۔ سڑک کے کنارے ایک بوڑھا گداگر مرا پڑا ہے۔ اس کے میلے دانت ہونٹوں کے اندر دھس گئے ہیں۔ اس کی کھلی ہوئی بے نور آنکھیں آسمان کی طرف تک رہی ہیں۔ ہاں تو بچوں، وہاں پر ایک بڑا آدمی آنے والا تھا نا، لوگوں کا جمگٹھا تھا، اس لیے کھانچے والے بھی جمع ہو گئے، حلوہ پوری والے بھی جمع ہو گئے۔ اسی دھنگا مشتی میں ایک کھانچے والے کا تھالا الٹ گیا، اب وہ لڑ رہا ہے۔ اس کے بعد جو دھول اڑ رہی ہے، اس دھول کو دبانے کے لیے بیل بنڈی سے اس وقت سڑک کو پانی دیا جاتا تھا۔ پانی دیا جانے لگا، بیلوں کی بے نور آنکھیں وہ سڑک کے اس حصے کو ناپ رہی ہیں جہاں تک انہیں پہنچنا ہے۔ اسی اثنا میں یہ سب ہنگامے ہو رہے تھے، تو اسی طرح اسی جگہ پر ایک مقام پر ایک بوڑھا گداگر مرا پڑا ہے۔ اس کے دانت ہونٹوں میں دھس گئے ہیں اور آنکھیں بے نور ہیں۔ آگے دیکھیے وہ کیا کہتے ہیں۔ خدا کے لیے مجھ غریب پر ترس کر جاؤ رے بابا، کوئی کسی پر ترس نہیں کرتا۔ سڑک خاموش اور سنسان ہے، یہ سب کچھ دیکھتی ہے، سنتی ہے، مگر ٹس سے مس نہیں ہوتی۔ انسان کی دل کی طرح بے رحم، بے حس اور وحشی ہے۔ انتہائی غیظ و غضب کی حالت میں اکثر میں اس کی سطح پر چلتے چلتے پاگل سا ہو جاتا ہوں۔ چاہتا ہوں کہ اسی دم کپڑے پھاڑ کر سڑک پر ناچنے لگوں اور چلا چلا کر کہوں، میں انسان نہیں ہوں، میں انسان نہیں ہوں، میں پاگل ہوں، مجھے انسانوں سے نفرت ہے، مجھے پاگل خانے کی غلامی بخش دو، میں ان سڑک کی آزادی نہیں چاہتا۔ سڑک خاموش ہے اور سنسان۔ بلند ٹہنیوں پر گدھ بیٹھے اونگ رہے ہیں اور یہ 2 فرلانگ لمبی سڑک۔ کشن چندر اس سبق میں بتانا چاہتے ہیں کہ انسان بھی اس سڑک کی طرح بے حس ہو کر رہ گیا ہے۔ اسے کسی بات کی کوئی خبر نہیں، اس کے اندر کوئی درد مند دل نہیں ہے، وہ کچھ سوچتا ہی نہیں ہے۔ اس کے دماغ، حواس بالکل بے حس ہو چکے ہیں، بس اسے اپنی ہی زندگی کی پڑی ہے۔ ہر کوئی خود غرض ہو کر رہ گیا ہے۔ وہ سماج میں جو بھی مصیبتیں آ رہی ہیں، جو پریشانی آ رہی ہیں، اس پریشانی کو دور کرنے کی کوئی بھی کوشش نہیں کرتا۔ ہاں تو بچوں، اس کے ساتھ ہی یہ سبق کا متن یہیں پر ختم ہوتا ہے۔ اب ہم سبق کے دوسرے حصے یعنی یہ کیجئے کہ مشغلے کی جانب چلتے ہیں۔ سمجھنا، اظہار خیال کرنا، اپنے الفاظ میں بیان کیجئے۔ اس افسانے کے ذریعے مصنف کیا پیغام دینا چاہتا ہے؟ بعض گداگروں پر لوگوں کو غصہ کیوں آتا ہے؟ کیا آپ ان سے متفق ہیں؟ کیوں؟ اب بچوں، حصے بی میں ایک الف ہے، پھر یہاں پر ذیل کے جملوں کو پڑھیے، ان کا مطلب بیان کیجئے۔ یہ کیسی عجیب باتیں ہیں، پیٹ، بھوک، بیماری، پیسے، وہ صدیوں سے اس سڑک پر چل رہی ہے، کوئی اس کا بوجھ ہلکا نہیں کرتا۔ بڑا آدمی سڑک سے گزر گیا، لڑکوں کی جان میں جان آ گئی۔ اس کی صورت میں روکھا پن موجود ہے، جیسے کہہ رہی ہو مجھے کسی کی کیا پرواہ۔ انسان کے دل کی طرح بے رحم، بے حس اور وحشی ہے۔ یہاں پر بچوں میں 2 جملوں کے بارے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ وہ صدیوں سے سڑک پر چل رہی ہے۔ کیا بچوں، کیا وہ بوڑھی عورت صدیوں سے سڑک پر چل رہی ہے؟ نہیں نا، ایسے ہی کئی غریب بوڑھی عورتیں اس سڑک پر صدیوں سے
چل رہی ہیں، یعنی ان کے بوجھ کو کوئی ہلکا نہیں کرتا۔ اور ایک جملہ ہے بچوں کہ بڑا آدمی سڑک سے گزر گیا تو بچوں کی جان میں جان آ گئی۔ ہاں بچوں، بچے بڑی دیر سے بہت انتظار کر رہے تھے کہ وہ بڑا آدمی کب چلا جائے گا تو انہیں پانی ملے گا۔ ذیل کے اقتباس کو پڑھیے، سوالوں کے جوابات دیجیے۔ انسان قواعد قدرت کے مطابق مدنی الطبع پیدا ہوا ہے، وہ تنہا اپنی ہوائے ضروریات کو مہیا نہیں کر سکتا، اس کو ہمیشہ مددگاروں اور معاونوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس طرح سے بچوں آپ پورے اقتباس کو پڑھیے اور سوالوں کے جوابات دینے کی کوشش کیجیے۔ 5 سوالات دیے گئے ہیں۔ حصے جیم میں بچوں آپ کو 6 سوالات دیے گئے ہیں۔ ان 6 سوالات کے جوابات کو آپ کو لکھنا ہے، یعنی کشن چندر نے کن کن موضوعات پر کتابیں لکھیں، کشن چندر کی افسانہ نگاری کی کیا خصوصیات تھی، سڑک کی حالت کیسی تھی، اور سڑک سے گزرنے والی بوڑھی عورت کی حالت کیا تھی۔ اب بچوں آگے اظہار مافی الضمیر تخلیقی صلاحیت کے اظہار کا مرحلہ ہے۔ اس کے تحت 5 سوالات دیے گئے ہیں۔ اب بچوں حصے بے میں سڑک کے کسی ایسے منظر کے بارے میں لکھیے جو عام طور پر سڑکوں پر دیکھنے کو ملتا ہے، جس کا ذکر اس افسانے میں نہ ہو۔ بچوں تفصیلی جوابات دینا ہے اور یہاں پر آپ کو وہ واقعات کو لکھنا ہے جو اس سبق میں نہیں ہیں۔ حصے جی میں بچوں آپ کو تخلیقی انداز میں جوابات دینے ہیں، توصیفی انداز میں لکھیے۔ بچوں آپ اپنے ساتھی طالب علم کے ساتھ کسی سڑک سے گزر رہے ہیں، اچانک آپ لوگوں نے دیکھا کہ ایک چھوٹا بچہ اپنی دھن میں جا رہا ہے اور ایک تیز رفتار گاڑی کی زد میں آ ہی رہا تھا کہ آپ کے ساتھی نے دفتن اسے آگے بڑھ کر بچا لیا، حالانکہ اس میں خود اس کی جان کو بھی خطرہ لاحق ہو سکتا تھا۔ اپنے ساتھی کے ساتھ اس اقدام کی ستائش دعا یا اجتماع میں کن الفاظ میں کرو گے، تحریر کیجیے۔ اب بچوں زبان شناسی کا مرحلہ ہے، یعنی لفظیات۔ ذیل کے الفاظ کو جملوں میں استعمال کیجیے: پشت مردہ، سنگلاخ، متواتر، جھریاں، مزمحل۔ ذیل کے الفاظ کے ذریعے خالی جگہوں کو پر کیجیے: شگاف، خوانچہ، تیوری، خمخموں، گداگروں۔ مثال کے طور پر بچوں 5 جملے ہیں تو میں آپ کو پہلا جملہ بتاتا ہوں: غصہ اور آدمی معمولی باتوں پر تیوری چڑھاتا ہے۔ اب بچوں قواعد کا مرحلہ ہے، ان جملوں کو غور سے پڑھیے اور فرق محسوس کیجیے۔ مثلا میں 2 جملے پڑھتا ہوں: لڑکا آیا، لڑکے آئے۔ اوپر کے جملوں میں لڑکا، گائے، کتاب اور ٹوپی ایک ایک چیز کے نام ہیں، یہ سب واحد ہیں، جبکہ لڑکے، گائیں، کتابیں، ٹوپیاں ایک سے زیادہ ہیں تو یہ سب جمع۔ تو بچوں واحد یعنی ایک کو واحد کہتے ہیں اور ایک سے زائد کو جمع، اور اسماء یا چیزوں کی گنتی کو تعداد کہا جاتا ہے۔ اب بچوں ان جملوں پر غور کیجئے: بچہ کھڑا ہے، بچے کھڑے ہیں، مدرسہ بند ہے، مدرسے کھل گئے ہیں۔ اوپر کی مثالوں پر غور کرنے سے معلوم ہوگا کہ جس واحد مذکر کے آخر میں الف یا ہو تو اس کو جمع میں بڑی یا سے بدل دیتے ہیں، سوائے چند الفاظ کے، جیسے دریا، راجا، چچا، دادا، نانا۔ ہاں تو بچوں بچہ، بچے، اس طریقے سے ہم جمع بناتے ہیں۔ ان جملوں کو غور سے پڑھیے: لڑکی آئی، لڑکیاں آئیں۔ اوپر کی مثالوں سے معلوم ہوا کہ جس مونس کے آخر میں چھوٹی یا ہو اس کے آخر میں نون غنہ بڑھانے سے جمع بن جاتا ہے۔ اب بچوں آخر میں آپ کو مشق دی گئی ہے: اسکول کا گھنٹہ بجا۔ یہ بچوں واحد ہے اور مذکر ہے، گھنٹہ بجا، جبکہ گھنٹی مؤنث ہوتی ہے۔ بچوں ہانڈی چولہے پر ہے، تو بچوں یہاں پر آپ کو ہانڈی جو ہے واحد ہے یا جمع ہے بتانا ہے، مذکر ہے یا مؤنث ہے بتانا ہے۔ آم کا درخت ہے، یہ درخت یہاں پر آپ کو مذکر ہے یا مؤنث ہے یہ بتانا ہے۔ آخر میں بچوں آپ کو منصوبہ کام دیا گیا ہے، آپ کے علاقے کی سڑکوں پر ہونے والے غیر معمولی اہم واقعات کی خبروں کو جمع کیجیے اور دیواری رسالے پر چسپاں کیجیے۔ ہاں تو بچوں آپ کو منصوبہ کام میں یہ کام دیا گیا ہے کہ سڑکوں پر غیر معمولی واقعات جو پیش آتے ہیں ان کے تصاویر اور ان کے تعلق سے جو رپورٹ شائع ہوتی ہے اسے اپنے کمرے جماعت میں چسپاں کیجیے۔ اسی بات کے ساتھ ہی بچوں آج کا یہ سبق اختتام پذیر ہوتا ہے۔ اگلا سبق لیے ہم پھر سے حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے خدا حافظ۔